अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, सवालात उठ रहे हैं कि पीटीआई ने मुज़ाकरात करने हैं तो किससे करने हैं, सियासी जमातों से या फिर इस्टेब्लिशमेंट से, और मुज़ाकरात करने किसने हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब ने या किसी और ने। अगर अचकज़ई साहब को ये टास्क दिया गया है तो वो कितने बाइख्तियार हैं। इन तमाम मामलात को लेकर पीटीआई में कन्फ्यूजन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज फिर खान साहब ने बयान जारी किया है कि 4 हल्के खुलने से ख़त्म होने वाली हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूं। अगर उनके इन सियासी जमातों के बारे में ये ख्यालात हैं तो फिर टास्क दिया ही क्यों गया अचकज़ई साहब को, और इस पर अचकज़ई साहब का क्या मौक़िफ़ है ये भी अभी तक सामने नहीं आया। तो हमारा सवाल आज यही होगा कि आखिर पीटीआई ख़ुद कंफ्यूज है या फिर एक के बाद एक यू टर्न लेना उनकी किसी हिकमत अमली का नतीजा है, और क्या इस हिकमत अमली के तहत उन्हें कोई कामयाबी हासिल हो सकती है या नहीं। सलमान साहब, ये हो क्या रहा है पीटीआई में? देखिए, एक क्रेडिट तो आप बानी पीटीआई को दे सकते हैं कि वो कौमी सियासत और ख़ास तौर पे मीडिया में रेलिवेंट रहने के लिए वो हर आने वाले रोज़ के अंदर एक नया बयान जारी करते हैं, और कुछ मामलात में वो यकसू हैं। जैसे आज की गुफ्तगू में जहाँ पर वो आइन के दायरे में मुज़ाकरात की बात करते हैं, वहाँ वो कहते हैं कि जीएचक्यू के बाहर जो है एहतजाज, कौन सा आइन और कानून उस पर कदगल लगाता है, मतलब कि वो माइंडसेट उनका उसी जगह मौजूद है। लेकिन आपने दुरुस्त कहा कि आज उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकज़ई सिर्फ सियासी जमातों से मुज़ाकरात करेंगे। वो ऑप्शन उन्होंने अपने लिए रखा। अच्छा। कि जी वो जो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत है, और इस्टेब्लिशमेंट क्या उनसे बातचीत करना चाहती है नहीं चाहती वो एक अलग बात है। लेकिन आपने दुरुस्त कहा कि कन्फ्यूजन उनके अंदर मौजूद है। लेकिन और मैं कहीं ऐसा तो नहीं जहां वो दरवाज़ा खटखटा रहे थे वहां से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए सियासी जमातों की जानिब रुख किया गया? देखें, मेरा नहीं ख्याल, अगर आप मेरे से पूछें कि वो जो बार बार मुज़ाकरात की बात अब क्यों कर रहे हैं, इससे पहले तो वो मुज़ाकरात की बात करने के लिए तैयार नहीं थे, कि वो तो हवा के घोड़े पे सवार थे। अब जब वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो मतलब ये है कि वो किसी नफसियाती कैफियत से दो चार है, और नफसियाती कैफियत से इसलिए दो चार है कि उनके सोशल मीडिया के महाज पर जो मुतर्रिक लोग थे उनके गिर्द कानून का शिकंजा कसा गया है, और वो कानून का शिकंजा कसा देख के वो ये महसूस कर रहे हैं कि बिल आखिर बातचीत के ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाए। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैं कोई मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं। आप जानती हैं कि मैं शुरू से ये बात कहता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बेहतरीन ऑप्शन जो है मुज़ाकरात का अमल है। लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत का एक अनोखा बाब है कि पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी वो डायरेक्टली कहती है फौज से मुज़ाकरात। ये एक गैर आइनी अमल है। मैं अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देखें तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से माजी के अंदर भी मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन वो मुज़ाकरात कभी इस खुले नहीं हुए। और शायद अचकज़ई साहब के भी कुछ ऐसे अचकज़ई साहब के बारे में पार्टी में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अचकज़ई साहब के हवाले से तो सबसे बड़ी पख्तूनख्वा में उनकी पार्टी में कन्फ्यूजन है। उन्होंने तो उस वक्त भी एतराज़ किया था जब उन्हें प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बनाया गया, और अब भी मैं आपको बताऊं कि अचकज़ई साहब पाकिस्तान के एक सीनियर पॉलिटिशियन है। मुझे लगता ये है कि अचकज़ई साहब इस हफ्ते आज खुद ही बोल पड़ेंगे, इसलिए कि उन्हें कहा गया है कि जी वो सिर्फ सियासी जमातों से मुज़ाकरात करेंगे, और हुकूमती जमातों के अंदर उनका एक एहतराम ज़रूर मौजूद है। अच्छा, लेकिन सियासी जमातें नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनके बड़े मिलना चाहेंगे अचकज़ई साहब से? देखिए, इस सूरत हाल के अंदर मैं नहीं समझता, और बात यह है कि अचकज़ई साहब से भी जो मशक करवाई जा रही है ना, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि खान साहब किसी को ये इख्तियार नहीं देंगे। पार्टी के अंदर उन्होंने किसी को इख्तियार नहीं दिया। अगर पार्टी के अंदर आज एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल है, जो मरवत वाला इशू है, आज बैरिस्टर गौहर देखें, वो कहते हैं कि इसको किसने निकाला है। उनकी पार्टी के अंदर ये कश्मकश की सूरत हाल है, और ये तारीख किसने किया है ये कोई और नहीं कहेगा। मैं आपको बताता हूँ, ये अडयाला जेल का कैदी करता है ताकि कोई ऐसी मुतबादल लीडरशिप कायम ना हो सके जिसकी तरफ लोग देख सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि खान साहब के जो हालिया बयानात हैं उनमें तजादात भी दिखाई दे रहे हैं? बात तो वो वहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन टास्क अचकज़ई साहब को दिया कि आप सियासी जमातों से करें। क्या वो संजीदा है सियासी जमातों से बात करने के लिए, और अचकज़ई साहब को जो टास्क दिया गया है वो संजीदगी से दिया गया है टास्क? देखिए, आप, मेरा ख्याल है जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा रेजिमेंटेड किस्म का कॉन्सेप्ट है कि सियासी जमातें गुफ्तगू किस तरह करती हैं। यानी आप बिल्कुल ये चाहती हैं कि सियासी जमात उसी तरह बिहेव करे जिस तरह फ़ौज की रेजिमेंट करती है। रेजिमेंट को ऊपर से ऑर्डर आता है और रेजिमेंट वो उसको कैरी करती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन होती है, डिसिप्लिन होता है,
اور فوج کے جو یونٹس ہوتے ہیں وہ ٹاسک اورینٹڈ ہوتے ہیں، جو کام ہوگا وہ مکمل کریں گے اس کو. لیکن سیاسی جماعتیں اس طرح کام نہیں کرتی. سیاسی جماعت کا کلچر کچھ اور ہے، اور یہاں یا تو یہ ہے کہ ایک لیڈر کا یا فیملی کا فرم کنٹرول ہوتا ہے. وہ عمران کا اس وقت اس لیے نہیں ہے کہ وہ فلی فنکشنل نہیں ہے، یہ آپ بھول جاتے ہیں کہ وہ قید میں ہے، قید کے اندر ہیں. لہٰذا پارٹی کے اندر وہ آپ کو کنٹرول نظر نہیں آئے گا جو آپ کو غالباً پی ایم ایل این میں نظر آئے گا یا پی 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 میں نظر آئے گا، کیونکہ وہ لیڈرشپ باہر ہے اور وہ چیزوں کو مینیج کر رہی ہے. وہ یہ ایسا نہیں کر رہا ہے. لیکن ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ جو انہوں نے کانٹراڈکٹری بیانات جس پہ آپ لوگ زیادہ زور دے رہے ہیں، اس سے پورے ملک کی سیاست ہل گئی ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں فوج سے گفتگو کرنی ہے، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیاسی جماعتوں سے گفتگو نہیں کرنی، جبکہ وہ اس گفتگو کے لیے بھی ایک بندہ اسائن کر دیا گیا ہے. اور دیکھیں جو ہمارے ہیں جن کو یہ اسائنمنٹ دی، اچکزئی صاحب کو جو اسائنمنٹ دی گئی ہے، ایک اچکزئی صاحب کو پہلی دفعہ ایک نیشنل سکیل کا رول ملا ہے. اور یہ ایک میرے نزدیک ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک شخص جو کہ ریجنل کانٹیکسٹ میں یا ایتھنک کانٹیکسٹ میں آپریٹ کرتا تھا، جس کی ساری پالیٹکس ریجنل اور ایتھنک کانٹیکسٹ میں تھی، اب وہ ایک نیشنل سکیل پہ آ گیا ہے. اور نیشنل سکیل پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیشنل پروسیس میں انٹیگریٹ ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی. ایک لائن چلے گی کہ پارٹیوں سے گفتگو کرنی ہے، دوسری لائن چلے گی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا ہے. اس سے ڈائیلاگ شروع نہیں ہوگا. اچھا، کیونکہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے ڈائیلاگ جو ہوتا ہے ہمیشہ انڈائریکٹ ہوتا ہے. دیکھیں اس سے پہلے سیاستدانوں میں اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں گفتگو ہوئی ہے، جس کا ایویڈنس ہمیں ملتا ہے، اور آئندہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں نا، مشرف سے بے نظیر کی گفتگو ہوئی ہے. بے نظیر کی جو کتاب ہے نا ریفلیکشن، جو ان کے ڈیتھ کے بعد چھپی ہے، اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو تفصیل مل جاتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس ساری سچویشن میں ایک پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جب خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی کوشش کی، وہاں سے تو کوئی جواب نہیں آیا. لیکن اسمبلی فلور پر راجہ پرویز اشرف صاحب کہہ رہے ہیں حکومت کو کہ آپ ڈائیلاگ اوپن کریں. پیپلز پارٹی کا اچانک بیچ میں آنا اور کہنا کہ بات چیت کریں، وجہ ہے، دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ پیپل پارٹی اس لیے کہہ رہی ہے کہ ان کو یہ خیال ہے کہ جو پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں جس میں گورنمنٹ کی پرفارمنس ڈاؤٹ فل ہے، سافٹ لفظ استعمال کرتے ہوئے، ایسی صورت میں ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو سپورٹ انہیں حاصل ہے وہ اسی طرح نہ کھوئی جائے جس طرح عمران نے کھوئی تھی. اچھا، دیکھیں نا، عمران بھی کو سپورٹ حاصل تھی، وہ ون پیج بڑا مضبوط، ون پیج کی بات کرتے تھے، واقعی ون پیج تھا. اب وہ ون پیج اڑ گیا ایک سٹیج پہ آ کے. کیوں اڑا؟ فیکٹرز تھے اس کے. اب بھی جو یہ سپورٹ حاصل ہے یہ اڑ سکتی ہے. اچھا، ایک خاص کانٹیکسٹ کے اندر ہوتی ہے یہ سپورٹ. بھئی آپ ہسٹری پاکستان پالیٹکس کی پڑھیں نا، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ڈائیلاگ ہوا ہے. آپ کونڈلیزا رائس کی کتاب اٹھائیں نا، نو ہائر آنر، جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی، اس میں تذکرہ ہے کہ کس طرح بے نظیر کی اور مشرف کی انہوں نے ڈائیلاگ فیسیلیٹیٹ کیا ہے، انہوں نے اور برٹش گورنمنٹ نے. تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا، انڈائریکٹ ڈائیلاگ ہوتا ہے جو ماضی میں ہوا ہے، آئندہ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ سیاستدان آپس میں جو کانفلکٹ ہے، ٹینشن ہے، اس کو ایسکلیٹ نہ کریں، اپنی لڑائیوں کو کم کریں اور گفتگو کر کے خود راستہ اپنے لیے نکال لیں. ورنہ کوئی اور اگر راستہ نکالے گا تو سیاستدانوں کا نقصان زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، پھر سیاستدانوں کا نقصان آپ کو زیادہ دکھائی دے رہا ہے. رسول بخش رئیس صاحب، موجودہ صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف دن بدن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، کنفیوژن کا شکار ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن حقائق پر مبنی نہیں ہے کہ ایک وہ سیاسی جماعت جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، جس کی سب سے زیادہ نمائندگی ہے، اور جس طرح سے دعوے کیے جا رہے ہیں، اور مبصرین کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر 45 کے مطابق آپ سیٹیں گنیں تو یہ حکومت رہ نہیں سکتی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ یہ جماعتیں ایسے نہیں ٹوٹتی ہیں کہ انتخابات کو ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں، اس سے بھی ذرا کم، تو
ये लगे कि जी ये पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जो है कभी नहीं टूटती। लेकिन रसूल भाई साहब, इख्तलाफात तो शदीद हैं, ये तो आप मानेंगे, क्योंकि आज जब मरवत साहब का जिक्र हुआ उसमें जो पार्टी चेयरमैन है उनका बयान कुछ और है, बानी पीटीआई इस पर बात नहीं करना चाह रहे। इसके अलावा अचकज़ई साहब का मामला है, उस पर भी गिरोहबंदी वाज़े नज़र आ रही है। तो इख्तलाफात तो शदीद हैं पार्टी के अंदर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई इतना अहम बातें हैं या इख्तलाफात को ज़ाहिर करती हैं। असल फ़ैसला इमरान खान ने करना है, जिसको कैदी आप कहते हैं। जो कैदी ने करना है कि कैदी की तरफ से आएगा कि फ़ौज के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बातचीत है वो कभी ओपन नहीं होती। कि उन्होंने, ज़ाहिर है कि उनके पास मैसेजिंग का और कोई तरीका नहीं है। वो कैद में बैठे हुए हैं तो उन्होंने सहाफ़ियों से ये बात कर दी कि जी मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ, बल्कि ये कह रहा हूँ कि उनको अपना नुमाइंदा मुकर्रर करना चाहिए। कभी हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई नुमाइंदा इसी तरह से अखबारी नुमाइंदों से बात करके कहा हो कि हम फ़लाँ पार्टी से, फ़लाँ लीडर से बात करने के लिए तैयार हैं? ये खुफिया तौर पर होता है। ये आप कह भी नहीं सकते कि मुज़ाकरात नहीं हुए या मुज़ाकरात कभी नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मामलात सिर्फ, मैं समझता हूँ जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है, जो एजेंडा वो अपने सामने रखे हुए हैं वो तो इंतखाबात को मानते ही नहीं हैं। वो तो इन तमाम सियासी जमातों को जो इस वक्त इक़्तिदार में है, उनके नज़दीक उनका इलेक्शन डाउटफुल है, उसके बारे में हिसाब किताब होना चाहिए। तो ये जो सियासी जमातें इस वक्त एक इत्तेहाद बना के इक़्तिदार में बैठी हुई हैं, वो कैसे बात करेंगी, किस चीज़ पे बात करेंगी? अगर वो बात करेंगी तो कहेंगे जी आप इंतखाबात को जायज़ समझें और अगले 5 साल इंतज़ार करें, और इसके बाद हम देखेंगे कि इस दौरान में इस इंतखाबी इस्लाहात क्या हो सकती हैं। और मेरा ख्याल ये है कि जो भी बातें आप देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में, मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत कहीं जा रही है, और मैं ये भी नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट का आपस में कोई डायलाग इस हद तक होगा कि तहरीक इंसाफ की बात मान ली जाए कि ठीक है जी इंतखाबात गलत हुए हैं, हम नए सिरे से कराते हैं। ये इस तरीके से चलेगा। अभी मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट मौका देगी शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को और बाकी जो लोग हैं कि आप हुकूमत चलाएं, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करें। मईशत को और गवर्नेंस को आप नहीं ठीक कर सकते तो ये मुआहदा 5 साल के लिए नहीं हो सकता। ये 2 साल में भी ख़त्म हो सकता है, 3 साल में भी ख़त्म हो सकता है। तो क्या ये भी आप जहन में ना रखें कि जी पाकिस्तान की तारीख जो है कुएं में चल रही है, अपने आप को वो दोहरा रही है। और अगर मैं कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा। साफ़ी साहब, जो कुछ हो रहा है और जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, उससे ये तासुर उभर रहा है कि पीटीआई को रियलाइज़ हो चुका है कि मुज़ाकरात से ही रास्ता निकलना है, लेकिन मुज़ाकरात पर इसरार भी है और इस बात पर तकरार भी है कि आखिर करने किससे हैं। टास्क जो सौंपा गया अचकज़ई साहब को, क्यों सौंपा गया है? मरीम, पीटीआई को आपकी दानिश में एहसास हो चुका है, लेकिन थिंक टैंक को एहसास नहीं हो रहा। वो इस बात पे बज़िद है कि पीटीआई में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, एक सेटिंग है। मैंने एक को कहा जा रहा है कि इस्तीफ़ा दो, आपके पार्टी में कोई जगह नहीं है। पार्टी का जॉइंट सेक्रेटरी उनका नोटिफिकेशन जारी करता है, पार्टी का जो चेयरमैन है गौर खान साहब वो कहते हैं मुझे इल्म नहीं है। जो साहब है जिनको कहा जा रहा है कि आप पार्टी से निकलो, वो कह रहे हैं कि मैंने अपने अवाम से पूछ के फिर निकलना है, मैंने इस नोटिफिकेशन को मानना ही नहीं है। कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, पार्टी सीसा पिलाई हुई दीवार है। जो अजीम लीडरशिप है उनकी क़ियादत में मुख्तलिफ है, इनको भी रहने दे, चले कोई पार्टी में इख्तिलाफ़ नहीं है। कल मैं आपके प्रोग्राम में बताना चाह रहा था कि एक सेटिंग सूबाई वज़ीर ने जाके अपने वज़ीर आला के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान साहब की हिदायत है कि अली अमीन और उनकी टीम जो है करप्शन कर रही है और वो उनके ख़िलाफ़ जाके आवाम को हक़ाइक़ बताए। वो उनको उठाया गया, उनको एक तरीके से समझाने की कोशिश की गई, उनको नवाजने की कोशिश की। आज अली अमीन साहब जो है पिंडी पहुँचे हुए हैं और इमरान खान साहब को वजाहतें दे रहे हैं, कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। दूसरी जानिब 5 अगस्त के जलसा जो सवाबी ही में अपने सूबे में वो करवाने जा रहे हैं, उनके लिए उनके बंदे नहीं पूरे हो रहे हैं। जितने भी सूबाई डिपार्टमेंट है उनको हुक्म दिया गया है कि 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार बंदा दे और 200-200 गाड़ियों का बंदोबस्त किया जाए।
لیکن پھر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. اسد قیصر کہہ رہا ہے کہ میرے سر جو ہے سارا گن ڈالنے کے لیے ثوابی جلسہ لایا گیا, پشاور میں کیوں نہیں کرتے, اسلام آباد کیوں نہیں کرتے. علی امین صاحب اپنے سر سے چیز اٹھا کے دوسرے لیڈر پہ ڈال رہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے کہ میں نے آپ کا وقت ختم ہو جانا ہے, بات کرنی ہے, اختلاف ختم نہیں ہونے, اختلاف ختم نہیں ہونے, آپ کا وقت ختم ہو جانا ہے. میں وہی بات بتانے کی کوشش کرے چلے, میں اس اختلافات کی بات کو چھوڑے اچکزئی پہ آتے ہیں. اچکزئی کو تو بالکل بچہ بنایا گیا کہ وہ بالکل سیاست کا بچہ ہے. ارے بھائی 1999 سے صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا ہے, اس سے پہلے شیر علی باچا جب ان کے والد صاحب بم دھماکے میں شہید ہوئے اس وقت تک وہ سیاست میں ہے. قومی سطح پہ کئی جو قومی تحریکیں ہیں اس کی سربراہی کر چکے ہیں. یہ پونم کا سربراہ کون تھا, یہ پشتون نیشنل جرگے کا سربراہ کون تھا, یہ افغانستان حامد کرزئی سے اشرف غنی سے ریاست پاکستان. سامنے آ کر کیوں نہیں بول رہے, خاموش کیوں ہیں؟ نہیں, تھنک ٹینک پہ اس کو بچہ بنایا ہوا ہے, وہ بچے نہیں بنے ہوئے. اس نے اپنے آپ کو سیاست میں ریلیونٹ کرنا ہے. وہ ان کو پتا ہے کہ کس گاڑی میں کس وقت چلنا ہے, کس وقت سوار ہونا ہے. اس نے اپنی مرضی کے اسٹیشن پہ جا کے اترنا ہے. جس طرح نواز شریف کو انہوں نے یوز کرتے ہوئے اپنے بھائی کو گورنر بنایا, اور جس طریقے سے آصف علی زرداری اور پی ٹی آئی کو یوز کرتے ہوئے اپنے الاٹمنٹیں کروائی, اب بھی وہ کسی جو آنے والے سینٹ ہے آپ دیکھ لیں گے پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے بندہ آ جائے گا پارلیمان میں. وہ چیزیں جو ہے اپنی جگہ پہ ہے. اور میں اختلافات کی ایک اور بات بھی بتاؤں, وہ جو مشوانی صاحب ہے وہ سینیٹر نہیں بن رہے, جو لاپتہ ہے اپنے پوری خاندان کے ساتھ, لیکن مرزا خان افریدی نے سینیٹر بننا ہے جو اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو آپ کا اسد قیصر آپ کہہ رہے ہیں اختلافات شدید سے شدید تر ہو چکے ہیں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے جماعت اسلامی کے دھرنے کی, جس کا آج 9واں روز ہے. آج کراچی میں بھی دھرنا دیا گیا. تو جو بدلتی حکمت عملی ہے, کیا اس سے حکومت پریشرائز ہوگی, اور آئی پی پیز کے معاملے پر حکومت کیوں ہچکچا رہی ہے, کیوں حقائق سامنے نہیں لا رہی, اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جماعت اسلامی کے دھرنے کا آج 9واں روز ہے. حکمت عملی تبدیل بھی کی جا رہی ہے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مختلف شہروں میں دھرنے کا آپشن بھی کارگر لایا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج حافظ نعیم الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ اب تک 2 سیشنز ہوئے ہیں مذاکرات کے حکومت کے ساتھ, اور اس کے بعد حکومت تلاش گمشدہ کا اشتہار بنی ہوئی ہے. ہماری کسی بات کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. آئی پی پیز کے حوالے سے ایک ان کا بڑا مطالبہ ہے, لیکن حکومت کیوں ہچکچا رہی ہے ان تمام معاملات کو سامنے لانے سے, اسی پر ہم بات کریں گے. سلمان صاحب, ایک تو جماعت اسلامی کا پریشر کارگر ہوگا جو وہ حکومت پر ڈالنا چاہ رہے ہیں مختلف شہروں میں دھرنے دے کر, اور آئی پی پیز کا ایشو. دیکھیں, وہ جو دھرنا دیا ہے وہ کوئی شریعت کے لیے نہیں ہے, اسلامی انقلاب کے لیے نہیں ہے, کوئی امریکہ کے خلاف نہیں ہے, یا حکومت سے نجات کے لیے نہیں ہے. وہ ایک ایسے ایشو پہ انہوں نے دھرنا دیا ہے جس سے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا بڑا ایشو وہ ہے. اب بات یہ کہ آپ نے کہا کہ جی یہ نتیجہ خیز ہوگا, یہ نتیجہ خیزی جو اس دھرنے کی ہے نا, یہ دونوں کے لیے امتحان ہے, اور جماعت اسلامی کے لیے بھی امتحان ہے اور خود حکومت کے لیے بھی امتحان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اچھا کیا کہ ایک مذاکراتی کمیٹی, میں نے کل بھی کہا تھا کہ مذاکراتی کمیٹی میں لوگوں کے انتخاب سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کس حد تک سنجیدہ ہے. اور یہ بات درست نعیم الرحمان صاحب نے کہی ہے, اور نعیم الرحمان صاحب نے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے یہ جھلک آتی ہو کہ شاید وہ حکومت کے خلاف اس دھرنے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. وہ ریئل ایشو کی بات کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ یہ دھرنا جماعت اسلامی کا ضرور ہے اور لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. جس گھر کے اندر بجلی کا بل گیا ہے نا, تو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. یہ انہیں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. جہاں تک آپ نے آئی پی پیز کی بات کی ہے, یہ 40 گھرانے ہیں, انہوں نے اربوں خربوں لوٹا ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ گوہر اعجاز صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ 3 پلانٹس ایسے ہیں کہ 1 یونٹ بھی انہوں نے نہیں دیا, اور 200 ارب انہوں نے لے لیے, 150 ارب کی ادائیگیاں ہو رہی ہیں. ہمارا سوال بھی یہی ہے نا کہ آخر وہ 40 خاندان کون ہے, اور حکومت اس پر بات کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے. اس میں ایک بات صرف میں کہوں گا, دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس یہ اختیار موجود ہے, حکومت کے اپنے پلانٹس موجود ہیں, لہٰذا حکومت انیشیٹو لے. یہ ٹائم میں اس طرح گین کرنے کا, اس سے کوئی صورتحال تبدیل ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں حکومت اس معاملے پر انیشیٹو لے؟ دیکھیے, پہلے تو یہ کہ جو جماعت اسلامی کا دھرنا ہے اس کا اثر تو ہے.
لیکن حکومت جو آئی پی پی کے معاملے میں کوئی انفارمیشن آپ کو مکمل طور پہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ تو یہی نظر آتی ہے کوئی ان کے اپنے پسندیدہ لوگ ہوں گے، ورنہ آپ حکومت یہ کر سکتی ہے کہ یہ لسٹ دے دے کہ یہ ایگریمنٹس ہیں، تفصیل نہ بتائے ایگریمنٹس کی، ہمیں بتا دے کہ ان گروپس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے ہیں، ان کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے، کیا کہ رینیول ہوئی ہے کچھ کی کہ نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیں نا جو 1994 کے ایگریمنٹ ہیں، میرے اندازے کے مطابق ان کی ڈیٹ 24 تک ایکسپائر ہو جانی چاہیے۔ اچھا، تو کیا وہ رینیو ہوئے ہیں، اور ان گروپ کی اونرشپ کیا ہے، اور کتنا کتنا پیسہ کس گروپ کو دیا گیا، یہ وہ اگر بتا دیں، اور کس کی اپروول سے ایگریمنٹ سائن ہوئے تھے، یہ اگر بتا دیں تو ہمیں بہت تسلی ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ یہ نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو کسی نہ کسی سٹیج پہ پاور سٹرکچر کا حصہ رہے ہیں، تو اس لیے، اور پاور سٹرکچر کا اسی پاور سٹرکچر سے ریلیٹڈ لوگ آج پاور میں ہیں، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا۔ اگر کوئی اور پارٹی پاور میں ہوتی، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے بجلی کے بلوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ جس نے بھی حل کر دیا وہ ہیرو، جو حل نہ کر سکا وہ زیرو، اور حکومت کے پاس اس وقت موقع ہے۔ رسول بخش رئیس صاحب، کیوں ہیرو بننے کو تیار نہیں ہے حکومت؟ اس لیے کہ وہ بن ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جو معاہدے کیے گئے ہیں ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ آپ ری نیگوشیٹ کریں گے تو شاید کچھ تیار ہو جائے، لیکن اگر ری نیگوشیٹ کریں گے تو کس ٹرم پہ کریں گے؟ یہ معاہدے پاکستان کی معیشت اور ہمارے ملک کا مستقبل تاریخ کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ ہم روشنیاں لا رہے ہیں اور یہ بتیاں جلیں گی، آپ کے گھر میں بجلی ہوگی اور سڑکوں پہ ہوگی۔ یہ بالکل پروپیگنڈا تھا اس زمانے کا، اور آج بھی چلا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو بتائیں نا، یہ پارلیمان کس کام کی ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ بتائیں، کوئی سوال تو کر سکے۔ کسی کے منہ میں زبان ہے کہ یہ پوچھے کہ 94 میں کتنا ہوئے، نواز شریف صاحب کی حکومت نے کتنا کیے، مشرف نے کتنے کیے، کس سے کیے؟ وہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اگر وہ کرتی ہے تو خود بخود وہ جو لوگ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اتحادی جماعتیں، دو بڑی جو خاندانی موروثی سیاسی جماعتیں ہیں، اپنے مفادات کو ترجیح دی جا رہی ہے، ملکی مفاد کو نہیں دیکھا جا رہا۔ صافی صاحب، یہ جو اسٹریٹجی ہے جماعت اسلامی کی شہر شہر دھرنے کی، کیا اس سے حکومت کو پریشرائز کرنے میں کامیاب ہو جائے گی جماعت اسلامی؟ دیکھیے، جماعت اسلامی ایک منظم تنظیم ہے اور یقینی طور پر اس کا اثر تو پڑے گا، اور حکومت تو پہلے ہی سے مشکلات سے دوچار ہے، سیاسی اور معاشی مشکلات میں گری ہوئی حکومت ہے، کمزور حکومت ہے۔ اڈیالہ کے باسی کا کہنا ہے کہ 4 حلقے بھی اگر کھل گئے تو یہ حکومت نہیں رہے گی۔ تو اتنی کمزور حکومت کے خلاف اگر اتنی منظم تحریک چلے گی تو یقینی طور پر اس کے اثرات تو سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں کہ آئی پی پیز کا معاملہ جو ہے یا بجلی کی قیمتوں کا معاملہ ہے، وہ حکومت کی بس کی بات نہیں رہی، اگر ہے بھی تو وہ ول نہیں ہے، ان میں وہ خواہش ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو۔ اور اس میں تو میں یہ کہوں گا کہ پچھلے جو 15-20 سال کی جتنی بھی حکومتیں گزری ہے، جس میں پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، تمام حکومتیں اور قیادتیں شامل ہے، یہ تمام قومی مجرم ہے جو لوگ ان معاہدوں کو کرنے والے ہیں، ان معاہدوں کو چلانے والے ہیں، اور اب جو لوگ ان معاہدوں کو تحفظ دینے والے لوگ جو ہے، یہ سب قومی مجرم ہے، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس میں تمام پارٹیوں نے جو ہے اس حمام میں تمام پارٹیاں جو ہے ان کے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے ان کے لوگ اس میں ننگے ہیں، اور وہ لوگ آپ کہہ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ حکومت اس معاملے پر بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ ہمیں اس وقت ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایران اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لے گا، اور یہ بدلہ شدید ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے اعلان کیا گیا، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ایران اس پوزیشن میں ہے، کیونکہ ہنیہ کی شہادت تہران میں ہونا یہ ایران کے لیے ابھی سے باعث شرمندگی ہے۔ تو اس خفت کو مٹانے کے لیے کیا صرف ایک فارمیلٹی پوری کی جائے گی، یا آپ شدید بدلہ لینے کی پوزیشن میں نظر آ رہا ہے؟ آپ نے ایک بڑا اچھا فکرہ کہا ہے کہ یہ ہانیہ صاحب کی جو شہادت کا عمل اور اس کے لیے جگہ کا انتخاب، یہ ایک بڑے کھیل کا حصہ ہے۔ آپ لاسٹ ویک میں نیتن یاہو کی ایکٹیویٹیز دیکھیں امریکہ میں، نہ صرف اسے دھمکی دی گئی ہے اور اسے جدید اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے، افرادی قوت فراہم کی جا رہی ہے، لیکن
آج ایک اہم پیش رفت یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستانی وزیر خارجہ سے بات چیت کی ہے، اور جو صورتحال جو ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے اس میں انہوں نے یہ صورتحال ڈسکس کی ہے، اور یہ اب جو صورتحال بننے جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا آپشن یہی ہے کہ اسلامی کانفرنس کا اجلاس بلایا جائے، اور پاکستان نے اس کی تائید کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ٹارگٹ صرف ایران نہیں ہے، ٹارگٹ امت مسلمہ ہے، اور اسرائیل کے عزائم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں جا رہا جب درجنوں فلسطینی وہاں پر شہید نہ کیے جا رہے ہوں۔ اور آپشن یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ مل بیٹھ کر کوئی اسٹریٹجی اختیار کریں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایران کو اس صورتحال کے اندر اکیلا چھوڑ دیا جائے گا اور اکیلا چھوڑ کر تماشا دیکھا جائے گا تو یہ معاملہ وہاں تک رکنے والا نہیں ہے، یہ ایک بڑا کھیل ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ امت مسلمہ ہے، لیکن عرب ممالک کو تو اس وقت خاموشی چھائی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب وہاں پہ، اور پھر خطے میں ایک جنگ کے جو سائے ہیں وہ بھی منڈلاتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ سچویشن کو کیسا دیکھیں؟ دیکھیے، عرب ملک نہ پہلے لڑنا اسرائیل سے چاہتے تھے، نہ اب وہ لڑنا اسرائیل سے چاہیں گے، اور OIC کی میٹنگ آپ کر سکتے ہیں، ریزولوشن پاس ہو جائے گا، عملی طور پہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور ایران کو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اصل انسیڈنٹ کیا تھا، کیونکہ کئی سٹوریز چل رہی ہیں، 3-4 سٹوریز چل رہی ہیں، تو یہ وہ خود انویسٹیگیشن کریں گے، کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ایران کے آپشنز بڑے کم ہیں، اکیلے ایران کے آپشنز بڑے کم ہیں، یا تو امت مسلمہ یا عرب ملک اکٹھے ہوں، وہ جس کا کہ امکان کوئی نہیں، عربوں کا انڈیویجول کا ہے۔ اچھا، تو ایران کے اپنے آپشن بڑے کم ہیں، زیادہ میزائل چھوڑ سکتا ہے، میزائل سے اسرائیل کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا آپشن اویلیبل ہے۔ جو آپشن ہے وہ عرب ملک استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عرب ملک استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ رسول بخش صاحب، اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں پینٹاگون نے اعلان کیا کہ امریکہ ہنگامی حالات کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، اور ہتھیار اور فوجی قوت سب کچھ پرووائڈ کی جا رہی ہے اسرائیل کو۔ کیا کرنا چاہتا ہے امریکہ؟ امریکہ تو اسرائیل اور امریکہ اور ان کے مغربی دوسرے اتحادی وہ تو موقع کی تلاش میں ہے کہ ایران اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ جس سے کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اسرائیل کا، تو وہ پھر اس طرح کی بمباری کریں گے جس طرح انہوں نے عراق کے خلاف کی، افغانستان میں کی، وہ اس کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعرہ بازی اور اس قسم کے بیانات تو ضرور ایران کی حکومت دے گی، اور غالباً کچھ کریں گے بھی صحیح، لیکن ایک بہت بڑی جنگ کا وہ حصہ نہیں بننا چاہیں گے، اپنا ملک وہ تباہ نہیں کرانا چاہتے۔ پہلے جو پابندیاں ہیں ان کی وجہ سے وہ کافی خستہ حالت میں ہے، اور جنگ کرنا اور جنگ کو سسٹین کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 میزائل داغے اور اس کے مقابلے میں 4 ادھر سے آ گئے، ایسا نہیں ہے، یہ جنگ نہیں ہوتی۔ جنگ سسٹین کرنا، اس کے لیے ایک بہت بڑی صنعت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت بڑی معیشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایران ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے محتاط رویہ اختیار کریں گے، بصیرت و تدبر سے کام لیں گے، لیکن جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے ان کی سرزمین پر وہ کبھی بھولیں گے نہیں۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بدلہ شدید ہوگا، تو صافی صاحب اس اعتبار سے آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا آپشنز ہیں ایران کے پاس؟ دیکھیں، آپشن ایران کے پاس محدود ہے۔ ایران اپنے مہمان کی حفاظت نہیں کر سکا، موساد کی موجودگی کی باتیں ہو رہی ہے، انٹیلیجنس کی فیلئر کی باتیں ہو رہی ہے۔ یہ جنگ فلسطینیوں کی ہے اور فلسطینیوں ہی نے لڑنی ہے اور انہی نے یہ جنگ جیتنی ہے۔ اگر ایران اور سعودی عرب اور اس جیسے باقی ممالک کے آسرے پہ بیٹھیں گے فلسطینی جو نہیں بیٹھ رہے اس وقت، تو میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ حزب اللہ اور حماس ہی اسرائیل کو جواب دے رہی ہے، یہ تنظیمیں۔ آج بھی حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پہ حملہ کیا ہے، گوچہ اس کے نتائج بہت جلد ہمیں سامنے نظر نہیں آتے، لیکن جو مزاحمت ہو رہی ہے، جو قربانیوں کا رد عمل سامنے آ رہا ہے، جس طریقے سے عزم اور غیرت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تو اس کو شکست دینا اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہے۔ باقی امت مسلمہ سے کوئی زیادہ ہمیں اس وقت امیدیں نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے اور فلسطینیوں کی قربانیوں پہ ہمیں یقین ہے کہ یہ خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ فلسطین کو آج نہیں، اسرائیل کو آج نہیں
تو کل شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، گوچہ اس میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور مزید بھی ہوگا، لیکن اگر باہر کی جانب نظریں رکھی جائیں گی تو اس کے کوئی زیادہ نتائج نہیں ہے، اور عنقریب ہمیں امت مسلمہ کی جانب سے کوئی بڑے رد عمل کا بھی ہمیں کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اس لیے یہ جنگ فلسطینیوں کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے وہ نصرت سے یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے، ورنہ دنیاوی لحاظ سے اسرائیل اور ان کے ساتھیوں کو ہر لحاظ سے غلبہ حاصل ہے، لیکن یہ غلبہ ہمیشہ انشاءاللہ نہیں رہے گا، ہمیں یہی امید ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن طاقت کا مقابلہ ایمان سے ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جیت کس کی ہوتی ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔